वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी का मामला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे हल्फ लेने का हुक्म दे दिया है। अगर गवर्नर ने हल्फ न लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। अदालत ने फैसले में बड़ा हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध के दिन 4 बजे हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हुए हैं, वो कल 2 बजे वापस आएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। अदालत ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हल्फ बर्दारी के लिए या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने आमिर जावेद को दलाइल के लिए नामजद किया है। आमिर जावेद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गवर्नर के लिए इंतजार करें, कल तक वो आ जाएं तो सब हो जाएगा। नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला दफ्तर चलाएगा, जिस पर अदालत ने कहा वो तो तब होगा जब इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ तो इलेक्शन हो चुका है। दीगर जमातों ने भी वज़ीर आला के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मैंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा। आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला सिंध से तैयारी के लिए दरख्वास्त की है। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। JUIF की जानिब से पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत वकील की अदम पेशी पर कल तक मुलतवी कर दी गई। JUI की जानिब से पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इंतखाब चैलेंज किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर JUI के सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने बैरिस्टर यासीन रज़ा की वसातत से दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर KP ने मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की है। इससे पहले गुफ्तगू करते हुए लुत्फुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। उनका कहना था कि पता नहीं इनको क्यों जल्दी है, नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला काम कर सकता है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा किए, लेकिन इजलास का बॉयकॉट किया। गवर्नर का ख़त जब आया तब हमें मालूम हुआ कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव कानूनी तरीके से हुआ। अपोजिशन जो करना चाहती है करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन अपने आप को वैसे ही शर्मिंदा करना चाहती है। उनकी गलत फहमी है कि हमारे वोट पर डाका डालेंगे। कल 90 वोट पड़े, उनमें से कोई भी बानी PTI के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता कि हम पर हर हद तक जाएंगे। हमने वोट की हिफाजत की, अब अपनी हुकूमत की हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा अभी गवर्नर ने कहा मैं कल आ सकता हूँ, तवक्को रखते हैं कि जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो। PTI के रहनुमा जुनेद अकबर कहते हैं PTI एक जमहूरी पार्टी है, अदालतों पर एतमाद है। कल शाम 4 बजे हमारा नौ मुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत ने वो दिया। अगर गवर्नर 4 बजे नहीं हल्फ लेने आता तो चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे। हम हालत जंग में हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुरीदके में मजहबी जमात के तशद्दुद पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। तसादुम में पुलिस अफसर और मजहबी जमात के कारकुन समेत 5 अफराद जहाँ बाग हुए, 1 दर्जन से ज़ायद अहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आया। इब्तदाई तौर पर इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। ताहम मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। मुजाहिरीन ने पथराव, कीलों समेत दीगर तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। ज़रा ने बताया मुतादिद पुलिस अहलकारों से असलहा छीन लिया गया और उसी छीने गए हथियारों से फायरिंग की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और पुलिस के इब्तदाई मुआयने के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां उन्हीं से छन्नी किए गए असलहे की थीं। पुलिस ज़राए का कहना है कि पुलिस ने बड़े साने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया, लेकिन मुजाहिरीन मज़ीद मुश्तइल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर भी हमले किए। 40 सरकारी गाड़ियाँ नज़र आतिश की गई, मुतादिद दुकानें भी जलाई गईं।
ابتدائی تفصیلات کے مطابق تصادم میں 3 TLP کارکن اور 1 راہگیر جاں بحق جبکہ 30 کے قریب شہری زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے یونیورسٹی کی بس سمیت متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بعض گاڑیاں عوام کو کچلنے کے لیے بھی چلائی گئیں۔ موقع پر موجود شرپسند عناصر نے پولیس پر پتھر، پیٹرول بم اور کیلوں والے ڈنڈے سے منظم طور پر حملے کیے۔ مذہبی جماعت کے رہنما سعد رضوی اور دیگر چند رہنما موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر۔ مذہبی جماعت کے احتجاج پر قیادت اور کارکنان پر راولپنڈی اور فیصل آباد میں مقدمات درج کر لیے گئے۔ راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے رہنما سعد رضوی سمیت مقامی قیادت اور کارکنان پر مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔ روڈ بند کرنا، سیدھی فائرنگ کرنے سمیت مزاحمت کر کے ایمونیشن چھیننے کی دفعات شامل۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات اقدام قتل، ڈکیتی اور سازش مجرمانہ عوام کو اکسانے وغیرہ کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں سعد رضوی، قاری بلال سمیت 21 رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ 35 نامعلوم کو رکھا گیا ہے۔ مقدمہ پولیس کی مدیریت میں درج کیا گیا کہ ملزمان نے چک بیلی روڈ جٹھا ہتھیال میں چند افراد سڑک بلاک کر کے ٹائر جلا کر احتجاج کیا۔ سعد حسین رضوی نے کال دے رکھی تھی کہ لاہور سے اسلام آباد تک روڈ بلاک کر دیں۔ پنجاب حکومت نے جلد سے جلوسوں پر پابندی عائد کرنے کے دفعہ 144 نافذ کر رکھی تھی۔ مقدمے کے متن کے مطابق قاری بلال وغیرہ 21 عہدیداران اور کارکنان جو کلاشنکوف اور دیگر اسلحے سمیت پیٹرول بموں، کیلوں والے ڈنڈوں سے لیس تھے، 35 دیگر نامعلوم کے ہمراہ عوام کو اکسا رہے تھے۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی دیکھتے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے TLP کے امیر سعد رضوی کا سراغ لگا لیا۔ پولیس ذرائع کا بتانا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سعد رضوی، انس رضوی کا سراغ لگا لیا ہے۔ دونوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں کے زخمی ہونے کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ زخمی ہیں تو فوراً قانون کے حوالے خود کو کر دیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 29 مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ATC راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیسز کے حوالے سے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وکلاء مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے جبکہ پولیس بھی ریکارڈ نہیں لائی۔ عدالت نے بشرا بی بی کے خلاف 29 مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے عبودی ضمانتوں میں 4 نومبر تک توسیع کر دی۔ جج امجد علی شاہ نے حکم دیا کہ آئندہ تاریخ پر تمام 29 مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ عدالت نے فریقین وکلاء کو بھی آئندہ تاریخ پر حتمی دلائل پیش کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ پولیس کو جیل میں بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی سے تفتیش بھی مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے حق میں فیصلہ دیں تو خوش ہوتے ہیں، خلاف دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کتنا ٹیکس نافذ ہوگا، اس کا فیصلہ گزشتہ سالوں کے اثاثوں پر ہوتا ہے۔ وکیل فروغ نسیم نے جواب دیا کہ انکم ٹیکس میں یہ تصور ہے کہ جیسے جیسے آمدن میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے ٹیکس بڑھے گا۔ انہوں نے موقف اپنایا، FBR کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ آمدن کے حساب سے ٹیکس نافذ کیا جائے۔ 1979 انکم ٹیکس میں 2 تصور تھے، ایک تشخص ٹیکس اور دوسرا انکم ٹیکس ہوتا ہے۔ تشخیصی ٹیکس سالانہ ہوتا ہے اور انکم ٹیکس گزشتہ سال کے موازنے میں نافذ کیا جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ تشخیصی ٹیکس کب نافذ ہوگا، کب نہیں۔ فروغ نسیم نے کہا کہ آرڈیننس میں لکھا ہے کہ تشخیص 1 سال بعد ہوگی۔ آپ معزز جج صاحبان آئین کے محافظ ہیں، میں خود بھی پارلیمان کا حصہ رہا ہوں، وہاں بھی یہی کہتا رہا ہوں، پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن سپریم کورٹ انصاف کرنے والا ادارہ ہے۔ بعد میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ جس افسر نے کام کرنا ہے وہ کام کا ہے، جو نہیں کرتا وہ گھر جائے۔ وفاقی دارالحکومت کے علاقے شاہ اللہ رتا اور C13 کے متاثرین کی درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے CDA کو متاثرین کی درخواست پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے کیس میں شامل CDA کے ایک ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ رکوانے کی متفرق درخواست مسترد کرتے ہوئے وکیل کی استدعا پر برہمی کا اظہار کیا۔ وکیل نے اس حوالے سے استدعا کی تھی کہ اس کیس میں شامل ایک ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہو رہا ہے، حتمی فیصلے تک اس افسر کا تبادلہ روکا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، آپ عدالت سے ایک افسر کی سفارش کر رہے ہیں، عدالت کا یہ کام نہیں کہ کسی افسر کی سفارش کرے۔
عدالت کو کسی افسر کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، کیوں نہ معاملہ وزیر اعظم کو بھیجوں کہ آپ کورٹ میں سفارش کروانا چاہ رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اگر کوئی ڈیپوٹیشن پر جا رہا ہے تو جانے دیں، ایسی چیزوں پر یہاں مت بات کریں۔ وہ ایک پبلک سرونٹ ہے، کسی افسر میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، جس نے کام کرنا ہے وہ کام کا ہے، جو نہیں کرتا وہ گھر جائے۔ آپ اپنے کام کے لیے یہاں آئے ہیں یا کسی کی نوکری بچانے؟ عدالت نے سی ڈی اے کے ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کی متفرق درخواست مسترد کر دی اور سی ڈی اے کو 1 ماہ میں C-13 کے متاثرین کی درخواستوں پر فیصلے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے افغانستان کے ساتھ معاملات طے کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور جب تک یہ بات چیت نہیں کریں گے امن نہیں ہو سکتا۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا خیال تھا کہ ہماری پارٹی میں کوئی توڑ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بری طرح ناکام ہوئے۔ اپوزیشن بچکانہ باتیں کر رہی ہے، جمہوری عمل آگے بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا حلف روکنے کا کوئی جواز نہیں، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ سہیل آفریدی وزیر رہ چکے ہیں، تجربہ کار ٹیم ان کے ارد گرد موجود ہے۔ تجربہ بلاول بھٹو کا کیا تھا جو اب سہیل آفریدی پر سوال اٹھ رہے ہیں؟ سلمان اکرم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے تھانہ صادق آباد کے کیس میں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھانہ صادق آباد میں 26 نومبر کے گھیراؤ جلاؤ کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی۔ عدالت نے علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ عدالت نے علیمہ خان کو گرفتار کر کے کل عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمے میں علیمہ خان سمیت دیگر شریک ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی آج مکمل نہ ہو سکی۔ علیمہ خان کے وکیل محمد فیصل ملک نے عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر خود مختار فلسطینی ریاست ضروری ہے۔ القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، یہی پاکستان کی مستقل پالیسی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ امن کانفرنس ایک تاریخی موڑ ثابت ہوگی۔ غزہ پر مسلط نسل کشی رکوانا پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ برادر ممالک کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی موقف اپنایا۔ فلسطینیوں کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا وعدہ کیا اور اسے پورا بھی کیا۔ پاکستان صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ مقابلہ کسی دوسرے صوبے یا شہر سے نہیں، ملک سے ہوتا ہے جس میں ہم نمبر 1 ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اب تک سب سے زیادہ سیز فائر اسرائیل نہیں توڑے۔ امید ہے پوری امت مسلمہ دیکھے گی کہ یہ سیز فائر نہ توڑا جائے۔ ڈر ہے، خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی دھوکہ دیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا غزہ میں بچوں کی نسل کشی کی گئی، غزہ میں صحافیوں، ڈاکٹرز اور نرسز کی بھی نسل کشی کی گئی۔ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید ہے غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو خطاب کی دعوت دی، یقیناً ہم سب کو پسند آیا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ خیرپور کا اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں موجود ہے۔ سندھ حکومت نے قائم علی شاہ کے دور میں یہ خصوصی اکنامک زون شروع کیا۔ یہ سندھ حکومت کا ایک کارنامہ ہے جو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی کامیابی ہے اور ہمیں اس کامیابی پر فخر ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت سے متعلق ایک اور بیان سامنے آ گیا۔ مصر میں 40 ممالک کی دستخط کے بعد صدر ٹرمپ نے اہم موقع پر کی گئی پریس کانفرنس میں خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب دیکھ کر انہیں عظیم رہنما قرار دیا۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ طیارے گرائے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف عاصم منیر کو بھی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ امریکی صدر نے آج ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی تھی۔ یاد رہے صدر ٹرمپ نے اس سے قبل کئی بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا تھا انہوں نے اس معاملے کو تجارت کے ذریعے حل کیا۔ آج انہوں نے مصر میں پریس کانفرنس کے دوران خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور رینجرز کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ملیر سمو گوٹ سے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم اور گبول ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود سے لوٹ مار کے دوران شہری کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کرنے والے ملزم کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں جانیے۔
کراچی کے علاقے شفیق موڑ پر شہری سے لوٹ مار کے دوران 60 سالہ اعجاز کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ فائرنگ سے ان کا بیٹا حماد بھی زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق مقتول باپ بیٹا پیشے سے کارپینٹر ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے اپنے کام پر گلشن اقبال جا رہے تھے۔ واردات کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے باپ جاں بحق اور بیٹا زخمی ہوا۔ رینجرز نے موقع پر پہنچ کر تعاقب کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ملی سمو گوڑ میں کارروائی کے دوران لوٹ مارے ملوث ملزم علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماری پور غلامان عباس اسکول کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ صدر عبداللہ ہارون روڈ پر واقع اسکول سے پرسرار طور پر 2 بچیاں لاپتہ ہو گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ لاپتہ ہونے والے بچیوں میں آمنہ اور عائشہ شامل ہیں۔ یونیورسٹی روڈ موسمیات کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا، کے مطابق زخمی کی شناخت راجو کے نام سے ہوئی۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، 6,900 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 4,35,100 روپے تک پہنچ گیا۔ نائب صدر طارق روڈ ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری معاشی جنگ کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ شہری سونے کی جگہ چاندی کو متبادل طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ NTNS کے نمائندے جنید فیروز سے مزید بات کریں گے۔ جی جنید۔ پاکستان میں سونے کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ غریب کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ طارق روڈ جیولرز ایسوسی ایشن عبداللہ رزاق موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہے دن بدن سونا جو بڑھ رہا ہے اس کی، اور آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشن کرنا ہے؟ دیکھیں اس کی ساری وجوہات جو ہیں وہ انٹرنیشنل پہ ہے۔ انٹرنیشنل جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے کیونکہ ڈالر جو ہے آل اوور دا ورلڈ ڈی ویلیوڈ ہو رہا ہے، ایون کہ امریکہ میں بھی ڈی ویلیوڈ ہو رہا ہے، اور سینٹرل بینکس جو ہیں وہ گولڈ پرچیز کر رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ گولڈ جو ہے دن بدن جو ہے وہ نئی ہائی پہ جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات سے لوکل مارکیٹ میں بھی جو ہے ہمارے جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ تیزی دکھ رہی ہے۔ تو سارا جو سینیریو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے۔ دیکھیں اگر اسی طرح کا سینیریو رہا اور جس طرح کی یہ جو اکنامک وار چھڑ گئی ہے، اور جیسے امریکہ نے ابھی جو ہے وہ کل جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ٹیرف چائنا پہ بڑھا دیا ہے، اب چائنا سے بھی جو ہے سامنے کچھ نہ کچھ چیزیں آئیں گی، تو اگر یہی سینیریو لیا رہا تو نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 5,000 آؤنس پر ڈالر کی پریڈکشن دی جا رہی ہے، اور یہ سونا لوکلی مارکیٹ میں تقریباً 5.25 لاکھ کو بھی عبور کر جائے گا، اور اس سال کی اینڈڈ میں بھی ایسی پوزیشن لگ رہی ہے کہ تقریباً 4.25 لاکھ تک سونا ہو جائے گا اگر اسی طرح کا سینیریو رہا تو۔ بالکل، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ رضا، ان کا کہنا تھا کہ عالمی جو جنگ جو چین اور امریکہ کے درمیان چڑھ رہی ہے، تجارتی جنگ، اس حوالے سے جو سونے کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں، ڈالر کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، ڈالر کی قیمتیں بھی اوپر نیچے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ سونے کی قیمتیں بڑھنے کے بعد شہریوں کو کافی مشکلات ہو رہی ہے، کیونکہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور اس میں سونا دینا لازمی ہوتا ہے، تو متبادل کے طور پہ چاندی کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ سونے اور جو چاندی ہے اس کی قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے، اور یہ 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ جی۔ بلوچستان کے وزیر علی حسن بلوہی کے مینیجر کی مدعیت میں بلوچستان کے ضلع ہب کے تھانے بیروٹ میں صحافی فرحان ملک، صحافی اسامہ الطاف، آباد کے چیئرمین حسن بخشی، ریٹائرڈ SSP راؤ انوار سمیت دیگر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، بلوچستان کے وزیر ہیں علی حسن بلوہی عرف علی حسن زہری، ان کے مینیجر کی مدعیت میں ایک بلوچستان کے علاقے ہب کے علاقے میں بیروٹ تھانے کے اندر ایک پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمے میں یہ متن بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سسٹم کے نام سے ایک پروگرام جو ہے وہ نشر کیا گیا تھا، جس میں ان تمام افراد نے شرکت کی تھی، اور علی حسن بلوہی جو بلوچستان کے وزیر ہیں ان کے خلاف میڈیا کیمپین چلائی ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کی وجہ سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ہماری چیئرمین آباد سے بات ہوئی ہے، وہ بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں، تو وہ بیرون ملک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک واپس آتے ہی قانونی طور پر اس مقدمے کا سامنا بھی کریں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ تاہم صحافیوں کے ساتھ ساتھ سابق SSP راؤ انوار اور چیئرمین آباد کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ذیشان ملک، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔